नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है मियाना रवी। मियाना रवी से मुराद दुनियावी और दीनी मामलात में दरमियानी राह इख्तियार करना है। कुरान व हदीस ने हमें इसी रास्ते की तालीम दी है और यही शिआरे अंबिया और स्वालिहीन है। सूरा बकरा में है, वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरा आराफ में है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो और असराफ ना करो। फिर सूरा फुरकान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू लम युसरिफू व लम यफ्तरू व कान बैन ज़ालिका कवामा। यानी जो खर्च करते वक्त ना असराफ करते हैं और ना बखीली करते हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान मुअद्दिल तरीके से खर्च करते हैं। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन में बेजा सख्ती करने वाले हलाक हो गए। आपने ये बात 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन आसान है, जो दीन में सख्ती करेगा ये दीन उस पर गालिब आ जाएगा। बस तुम मियाना रवी इख्तियार करो, खुश हो जाओ, सुबह शाम और रात के कुछ हिस्से की इबादत से मदद हासिल करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो 2 सुतूनों के दरमियान रस्सी बंधी पाई। आपने फरमाया, ये रस्सी कैसी है भाई? बताया गया कि ये ज़ैनब की रस्सी है, जब थक जाती हैं तो इसी रस्सी के साथ सहारा लेती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे खोल दो, हर कोई तबीयत की निशात के साथ नमाज तहज्जुद पढ़े और जब सुस्ती पैदा हो तो सो जाए। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं सैयद अंजुम बुखारी साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म शाह। सर, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले आपसे ही चलें स्टार्ट ले लेते हैं। ये फरमाइए कि सूरा बकरा में अभी हमने एक आयत पढ़ी है, वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है और तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह है। तो ये इरशाद फरमाइए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पे गवाह होना और पिछली उम्मतों पे भी गवाह होना, ये तो हम समझते हैं और जानते हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरह सदर हैं। ऐसे ही है ना जी। तो अल्लाह ताला इस उम्मत को भी फरमा रहे हैं कि तुम भी गवाह हो लोगों पे। तो ये इरशाद फरमाइए कि इन लोगों के लिए भी इस आयत में उसी शरह सदर की तरफ इशारा है। इन लोगों में से जो मोमिनीन हैं उनकी इतनी बड़ी शान है, क्या इरशाद फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम में शिरकत का और इस इल्मी मजलिस में गुफ्तगू का मौका दिया आपने। वेलकम। जहाँ तक आपका सवाल है सर, इस आयत से मुताल्लिक़, जी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जी, बुनियादी तौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जी, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जी, तो इनको साबक़ा तमाम उम्मतों और तमाम अंबिया पर एक फ़जीलत हासिल है। उम्मत को तमाम उम्मतों पर और नबी को तमाम अंबिया पर। दुरुस्त। तो उलमा ने इनकी कुछ वजूहात लिखी हैं कि क्यों ये खुसूसियत और ये फ़जीलत क्यों हासिल है। जी। तो उन खुसूसियात में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हमने उम्मत वसत बनाया है। यानी उम्मत वसत होना और एतदाल पे होना, इनके अक़ायद में एतदाल, इनके आरा में एतदाल, इनकी इबादत में एतदाल, ये सारी जो एतदाल वाली चीज़ें हैं इनके अंदर होने की वजह से इस एतबार से पैगम्बर की और उम्मत की खुसूसियत है। ठीक। फिर जो जहाँ तक गवाही की बात है, तो इस बारे में बात यही है कि बुनियादी तौर पर
یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کو سابقہ امتوں کے اوپر بطور گواہ کے صحیح ان کی گواہی معتبر ہوگی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی گواہی جو ہے وہ پہلے امتوں کے اوپر معتبر ہوگی۔ تو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ جیسے امت وسط ہے اسی طرح اس امت کو ایک ایسی امت بنایا ہے کہ جو کہ سابقہ امتوں کے لیے ایک گواہ کی حیثیت ہوگی، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت کو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بلائیں گے، اور بلائیں گے کیوں کہ پچھلی امتوں کے جب حساب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ بھائی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں، تم نے بات کیوں نہیں سنی ان کی؟ تو وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا۔ تو پھر اس امت سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلوائیں گے اور وہ ان پہ گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر قوم میں ہادی تو آئے ہیں۔ وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، تو ان کی بات تو کیسے ہم مان لیں، یہ ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محبوب آپ آئیں اور آپ بتائیں آگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کی گواہی پہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بے شک، یہ امام صاحب نے فرمایا۔ پر امام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی تو دیں گے، کیسے دیں گے یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس آیت میں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے، اس میں اس امت کے صالحین کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی لوگوں پہ گواہ ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے آج آپ کے چینل کے تھرو اتنا خوبصورت ٹاپک جی سر اور یہ علمی مجلس جو ہے یہ ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے۔ جی دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ ہم جو کہیں سنیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے میانہ روی، جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے معمولات ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، معمولات کرنا، کھانا پینا، عبادات کرنا، اس میں میانہ روی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ امت شاہدہ جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ یہ امت شاہدہ ہے۔ دیکھیں ایک دعا جو ہم اکثر نماز میں بھی مانگتے ہیں، علاوہ ازیں بھی دعا مانگی جاتی ہے، ہر رکعت میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا جو اگلا پیرا ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک، کہ نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا تو یا وہ گمراہ ہو گئے، یا گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک۔ تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو غیر المغضوب ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے دو قومیں تھی، صحیح، ایک ہی خاندان تھا، اس کے دو گروہ ہو گئے، اور ایک افراد کا شکار ہو گئے، ایک تفرید کا شکار ہو گئے، جن کو ہم یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جو یہود تھے وہ کمی کرتے تھے، جو توریت میں آیات نازل ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے تھے، اپنی مرضی سے ان کو کم کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو خالق کائنات نے پھر ان دونوں کی ان افراط و تفرید یا غلوب اس کو کہہ رہے ہیں زیادتی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک۔ کہ اب ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے اس راستے سے بچا جو گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ گمراہ کون تھے؟ جو میانہ روی نہیں اختیار کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ایک خوبصورت عمل یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں اور نبی علیہ السلام کے اعمال سے، آپ کی سیرت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم نے ہر حال میں، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، درد ہو، ہم جس حال میں بھی ہم نے میانہ روی کو اختیار کرتے رہنا ہے۔ اس کے درمیان میں ساتھ ایک جو تھا نا، جس کا میں نے سلائیڈ سے ریفرنس بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ جی۔
اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس امت کے جو لوگ ہیں یہ لوگوں پہ گواہ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ گواہ ہیں۔ بے شک۔ تو یہ گواہی کیسے دیں گے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں یا اس امت کے لوگ بھی گواہ ہو جائیں گے لوگوں پہ؟ سر دیکھیں نا، قیامت والے دن گواہی کے طور پہ دیگر قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ بھی شاہد ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحیح، کہ حضور علیہ السلام قیامت والے دن تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ ٹھیک، تو اس اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، جی، تو اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بھی جس طرح ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اور شان ہے تمام انبیاء سے افضل الاعلیٰ ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ٹھیک، تو اس کی تفسیر میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح اس امت کو بھی دیگر امتوں میں یا ہمارے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، تمام امتوں کے اصحاب، ان کے اولیاء اور ان کی امتوں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت والی یہ امت ہے۔ تو شاہ صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرع صدر حاصل ہے، جی جی جی، علم نشرح لک صدرک، ماشاءاللہ، تو اسی طرح اس امت کو بھی یہ شرع صدر کی جو نعمت ہے یہ حاصل ہے اور اسی وجہ سے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے اور یہ بھی امت شاہدہ ہے۔ بالکل ٹھیک، جس طرح ہمارے نبی شاہد ہوں گے یہ امت بھی امت شاہدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک حدیثیں تو بے شمار ہیں اس موضوع پہ، میں بخاری شریف کی پہلی جلد جو ہے اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں۔ تو ان کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، جو اس دین میں سختی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ ابھی ہم نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ فرمائیں کہ کیا یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، کیا یہ مجذوبیت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ عبادت ریاضت کرتے ہیں، میانہ روی نہیں اس میں اختیار کرتے، تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، اسلام نے ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیا ہے جی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سن کر ان کو یہ لگا کہ جیسے کہ یہ تو یعنی اتنی محنت نہیں کر رہے جتنا ہم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے توقع کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے پھر آپس میں یہ طے کیا کہ چونکہ وہ تو نبی ہیں، ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مقام بہت اونچا ہے، بخشائے ہیں، بڑا ہم عبادت سے آگے نکلتے ہیں، ہم نے تو ریاضت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک نے ان میں سے ارادہ کیا تو میں تو آئندہ مسلسل نمازیں ہی پڑھوں گا، ایک نے ارادہ کیا کہ میں نے آئندہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور ایک نے ارادہ کیا میں نے آئندہ شادی نہیں کرنی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میں پیغمبر ہوں اور اللہ کی عبادت بھی میں سب سے زیادہ کرتا ہوں، تو فرمایا کہ انا اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، درست ہے، اور جو ایک شادی اور یہ والا تعلق ہے یہ بھی میں برقرار رکھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر ایک طرف ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی آپ دنیا کے اندر جو ایک معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، یا جو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، کچھ آپ کے التزامات ہیں، ان سب کو پورا کرنے کا نام ہی ایک دین ہے، یہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بالکل تمام امور سے الگ تھلگ ہو کر اور ایک خاص کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے آپ ایک خاص عبادت کے اندر لگ جائیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، یعنی دنیا کی نفس کا بھی حق ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کو ایک نارمل انداز میں اعتدال کے ساتھ گزاروں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، امت وسط ہے۔ اس سے پہلے امتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت اور
دنیا سے کٹ کر صرف ایک عبادت کے اندر لگ جانا، تو یہ ایک ایسی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم نے ان کے اوپر لازم کی تھی، بلکہ خود انہوں نے یہ چیز ایجاد کر لی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسلام کا، شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کے اندر رہ کر اپنے اجتماعی حقوق اور فرائض ان کا لحاظ رکھ کر ان کو ادا کر کے ہی آپ ایک صحیح زندگی گزاریں، یہ اسلام کا بنیادی منشا ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، ایک سوال آ گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ذیلی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہم اس کو رہبانیت کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اسے تو کہیں اعراض نہیں کر رہے، ہٹ تو نہیں رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے، وہ پہلی وحی بھی وہی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہ دونوں کو مکس تو نہیں کر رہے کہیں پہ کہ رہبانیت جو ہے یا رہبان جن کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہیں راہب جو ہیں، یہ عیسائیت میں ہیں، اور ان کا جو خاص کام الگ ہے بالکل دین سے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے اور شادیوں والے معاملات اپنے ختم کرا لیتے ہیں، پھر وہ ساری عمر اپنی مونیسٹریز میں ہی رہتے ہیں، وقف ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے چرچز میں ہی، ٹھیک ہے، عورت کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اسلام میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں ظاہر ہے، جی بالکل، نہ ہم ظاہر ہے شادی کو ختم کرتے ہیں کہ جی ہم نے شادی نہیں کرانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم کرتے ہیں، اور نہ اس کے لیے ہم اپنے ختم کرا لیتے ہیں شادی والے معاملات ہی، نہ ہم عورت کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو عبادت کے لیے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جانا، کسی سیکلوژن میں بیٹھ جانا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے ہیں اتنا عرصہ، تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور یہ جائز ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بے شک، جی دیکھیں نا، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے ہی کچھ بزرگوں کی جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کسی نے 300 سال ایک غار کے اندر گزار دیا، کسی نے 400 سال 500 سال تک انہوں نے یہ ساری زندگی غار کے اندر گزار دی، عبادت میں ریاضت میں لگے رہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دین کتنا خوبصورت ہمارا اسلام ہے، صحیح کہ اس میں آپ علیہ السلام کی اگر زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام بھی جب زیادہ عبادت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے، تو پھر خالق کائنات نے آیات بینات اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، بالکل ٹھیک کہ آپ آدھی رات یا اس سے کچھ حصہ اس کا آپ عبادت کر لیا کریں، بالکل ٹھیک۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کچھ ٹائم غار کے اندر بھی جا رہے ہیں، حقوق زوجیت بھی ادا کر رہے ہیں، آپ بطور سپہ سالار ہیں، آپ وہ ان معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اسلام کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اس کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعلیم و تعلم بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بیک وقت نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں یہ ساری چیزیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ آپ نے ایک وقت میں ایک طرف کا ہو کے نہیں رہ جانا، بلکہ معمولات زندگی بھی ادا کرنے، دین کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ رکھیں، میانہ روی اختیار کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابو داؤد شریف میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد کب فرمایا کہ جب آپ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت ریاضت پہ مطلع ہوئے تھے، ان کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا جی؟ آپ نے فرمایا بھئی میرے راستے سے ہٹ گئے ہو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے پاس مہمان آ سکتے ہیں، مہمانوں کا بھی تم پہ حق ہے، نماز بھی پڑھا کرو،
اور سویا بھی کرو، اسی طرح روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ تو ہمارے جو علماء جنہوں نے اس حدیث کو آگے تفاسیر میں لکھا ہے وہ ایک بات اس پہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو تبتل ہے، کٹ کے لگ جانا اس عبادت کی طرف، اس کو آپ نے رد کیا ہے، اس کو فرمایا کہ یہ نہ کرو، میرا طریقہ تو یہ ہے تو تم میرے طریقے سے ہٹ رہے ہو۔ لیکن بالکل اس کے برعکس سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی کے ہو جاؤ۔ تو اس پہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ایک جو ہمیں اس میں تفاوت نظر آتی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی ہم حدیث کو سمجھتے ہیں یا قرآن کو سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کا جو بنیادی ماخذ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ حدیث ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر ہم جیسے قرآن کی خود ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر کے لیے ہم احادیث مبارکہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، یہ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہاں تبتل سے کیا مراد ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ رہیں اور دنیاوی خواہشات، دنیاوی امور آپ کے دل کے اندر اتنا گھر کر جائیں اور کہ وہ آپ کو دنیا کے یا دینی معاملات سے یا عبادت سے یا اللہ سے غافل کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس حالت کو کی نفی کے لیے اس آیت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ رجوع اللہ ہو، باقی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ رجوع اللہ کیسا ہوگا، اس کی عملی تشکیل کیا ہوگی یا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، اس کے لیے پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے احکام الہی سے غافل ہو کر دنیاوی امور میں پڑ جائے گا تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم اپنی پوری صلاحیتیں، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے اعمال کا جو محور ہے یا آپ کی سوچوں کا جو محور ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے اولاد کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمانوں کا، یار دوست کا، یعنی جو بھی ایک ایکٹیو زندگی کے اندر آپ کے اوپر کچھ حقوق آتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کو ہم اس آیت کی تفسیر بنا کر ہم اس چیز کو سمجھیں گے، اور یہی آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، دنیا آپ کے دل میں نہ ہو، باہر ہے اور جو ہے آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بنیاد اور سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ شاہ صاحب، آپ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے، خیال آتا ہے، کیا اس میں یہ جو خاص ذکر ہے، آپ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ بہت سارے ہمارے جو سلاسل ہیں اور صالحین ہیں، یہ ذکر اس میں ذات ان کا خاص وظیفہ رہا ہے، چشتیوں کا بھی، قادریوں کا بھی، مولانا روم نے اس پہ بڑے کلام لکھے ہیں، خواجہ صاحب کے کلام اس پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ اس طرف تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑو اور یہ جو خاص ایک چیز ہے اس کی طرف آؤ؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے دین کا اور دنیا کا، ایک طویل حدیث ہے، صحیح کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول آپ کی زوجہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں شکایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر بہت اچھا ہے لیکن وہ مجھ سے غافل ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلایا، پوچھا نا، تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ روزے سے رکھوں گا اور پوری رات قیام کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو حضور علیہ السلام نے پھر جواباً ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ پوری رات عبادت نہ کریں اور ہر دن آپ روزہ نہ رکھیں، آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
ٹھیک. لیکن وہ اس بات پر باضد تھے کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رات کے 6 حصے ہیں تو 4 حصے آپ آرام کریں، 2 حصے عبادت کریں. ٹھیک. لیکن وہ اس چیز پر باضد تھے کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں فرمایا کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی مہمانداری ہے، آپ کا میل جول ہے، ان ساروں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں اور وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں. اگر آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف آپ عبادت پہ لگ جائیں گے، رات پوری قیام کریں گے اور ہر دن کو روزہ رکھیں گے تو ان ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے. پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہر رات کو قرآن مجید ختم کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ 30 دنوں میں قرآن مجید ختم کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرین آپ 20 دنوں میں ختم کر لیں. پھر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 10 دن کے اندر تلاوت کر لیا کریں. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 7 دن میں تلاوت کر لیا کریں. جب اس سے بھی کمی کا انہوں نے کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اور اس آیت کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے قرآن مجید کے پھر 30 پارے بنا دیے گئے کہ اگر قرآن مجید کو کوئی تلاوت کرنا چاہے تو روزانہ 1 پارہ کرے. اگر کسی نے بہت جلدی پڑھنا ہے تو پھر اس کے 7 حدود کو 7 منزلیں قائم کر دی گئی کہ وہ 7 دن میں اس کو پڑھ لے. مطلب شاہ صاحب جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسی حدیث کی روشنی میں ہی اس آیت کو بھی دیکھنا چاہیے؟ اس آیت کو اسی کی روشنی میں اس حدیث پاک کو بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں تو 10% یا 20% جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں اور 80% یا 70% یا اس سے زائد حقوق العباد ہیں. صحیح. تو یقیناً اگر بندہ ہر وقت عبادت میں لگا رہے گا یا ایک حجرے کے اندر بیٹھ جائے گا یا کسی غار میں چلا جائے گا یا تنہائی میں بیٹھ کے دن رات اللہ اللہ کرے گا تو یقیناً وہ ان سارے حقوق سے محروم ہو جائے گا. صحیح، بالکل صحیح. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ رخصتیں دے رکھی ہیں، جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ آپ بیمار ہو یا سفر پہ ہو بعد میں رکھ لو. اسی طرح نماز کی بھی کچھ رخصت ہمارے سامنے ہے، قصر نماز ہے، سفر پہ ہو پوری نہ پڑھو. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ رخصتیں جو ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے یا آپ اپنی طاقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی ہے تو رکھ لیں، ان کو روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، پوری پڑھ لیں؟ یہ ہمارا اختیار ہے، اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں عموماً جو رخصتیں ہیں عام طور پر تو اس میں تو یہی ہے کہ بندے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ عزیمت پر عمل کرے یا رخصت پر عمل کرے. البتہ نماز کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ سفر میں نماز کی جو ہے قصر ہے کہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، تو اس بارے میں فقہائے احناف کا موقف یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اصل نماز ہے اور 2 ہی پڑھنی لازمی ہیں. کیونکہ فقہائے احناف نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ بنیادی طور پر نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں پھر جو اقامت کی نماز ہے یعنی جو سفر کے علاوہ نماز ہے وہ 4 کر دی گئی یا ان کی تعداد بڑھا دی گئی رکعت کی، جبکہ جو سفر کی نماز ہے اس کو 2 ہی رکھا گیا. اس وجہ سے اصل کے اعتبار سے 2 رکعتیں ہیں چونکہ، تو سفر میں 2 رکعت پڑھیں گے. قصر لازمی ہے ان حضرات کے ہاں، فقہائے احناف کے ہاں. جبکہ اس کے علاوہ باقی جو رخصتیں ہیں جیسے روزے کی رخصت ہے تو وہ اگر کوئی شخص عزیمت پر عمل کرتا ہے رمضان کے ان اوقات کی یا رمضان کے اس مہینے کی یا ان برکات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مہینے کے اندر روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور چونکہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نسبتاً سفر کے اندر وہ مشقت نہیں ہوتی، اگرچہ شرعاً جائز ہے، اگرچہ آپ کو بالکل مشقت نہ ہو. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک خاص مسافت کے اندر مسافر بن رہے ہیں، 48 میل کے سفر کے لیے آپ نکلے ہیں تو پھر آپ روزہ نہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر کوئی پھر بھی
ان برکتوں اور ان ساعات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، سے استفادے کے لیے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تھوڑا بہت اس کو مشقت آتی ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے، تو جائز ہے بالکل، اور یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ بہقی شریف میں شیب الایمان میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی جو ہے یہ نصف معیشت ہے۔ بے شک۔ اس سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا مراد ہے اس؟ دیکھیں نا، میانہ روی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو جی آپ بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک، پریشانیوں سے نکل آتے ہیں، ہاں بالکل، مصائب و آلام سے بچتے رہتے ہیں۔ جی اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ صرف ایک انسانی صحت جو ہے، جی یہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے پاس، کہ قرآن مجید نے اس طرف ہماری کیسے رہنمائی فرمائی کہ فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، ٹھیک، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور کھانے پینے کے متصل اسراف کا ذکر ہونا، اس سے کیا مراد ہے کہ کھانے پینے کے بھی کچھ حدود ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مطلب حساب ہے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مطلب قرآن مجید نے اور احادیث مقدسہ کے ذخائر سے ہماری ہر طرح سے ہر جگہ پہ رہنمائی ہو رہی ہے۔ ایک کلام مبارک ایسے بھی ہم تک پہنچا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا۔ شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ بھئی یقیناً کہ آپ میانہ روی، آپ خرچ کرنے پہ مال اگر آپ کے پاس ہے، مال خرچ کرنے پہ آپ اگر آتے ہیں، صحیح، تو ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا وہاں بے حساب ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بعض اوقات ہم بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ صحیح، تو جہاں پہ نہیں خرچ کرنے کی ضرورت، اگر وہاں پہ آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کل مفلس بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میانہ روی اختیار کریں گے، کچھ بچائیں گے تو آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی، موٹی سی بات ہے۔ یہ اس طرف جو ہے نا اس حدیث پاک کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے کہ میانہ روی ہر حال میں اختیار کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک بالکل سنت سے جو ہم اتنا دور آ گئے ہیں، یہ میانہ روی کی بات کر رہے ہیں اس کی، وہ ہے خاص طور پہ ہمارا شادیوں بیاہ کا جو موقع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کے صحابہ کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، تابعین تبع تابعین کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے صوفیاء صالحین سب کی شادیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن جتنا شادیوں پہ آج کل خرچ ہوتا ہے ماڈرن دور میں، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا۔ تو یہ فرمائیں کہ یہ ہم کتنے بڑے اس میں مجرم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہم کتنا خلاف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو غریب لوگوں پہ ایک بیڈ امپیکٹ اس کا آتا ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے بیسیکلی مجرم تو ہم ہی ہیں۔ بالکل ایسے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے رویوں کی بات ہے، ہمارے رسومات کی بات ہے، جی، ان سب کے اندر آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہی بات ہے، اعتدال نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات میں اعتدال نہیں ہوتا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، اور جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں بنیادی طور پر اعتدال سے ہٹ کر جو معاشرے کے اندر ایک اور بیماری ہے تفاخر کی، ٹھیک ہے، کہ بالکل صحیح ہے، یعنی یہ ظاہر کرنا کہ جو ہے میں بہت بڑا ہوں، بہت زیادہ خرچ کر سکتا ہوں، اور میرے لیے استطاعت ہے جو اس کی حقیقت میں شاید نہ ہو یا اس کی ہے، لیکن یہ کہ وہ مال ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہے کہ جہاں پر اس قدر مال کو خرچ کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ما عال من اقتصد۔ جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ جو معیشت کے اندر آج اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ہماری معیشت کی جو چولے ہلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میانہ روی نہیں ہے۔ مثلا آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یعنی ہماری اکانومی کے اندر سب سے بڑی پرابلم کیا ہے ہمیں جی؟ ڈالر کی پرابلم ہے جی، وہ ہمیں ڈیمانڈ میں ہم یعنی اس کے اندر ہمیں پرابلم ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری لگژریس لائف ہے۔ یہ جو لگژری لائف ہوتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب خریداری کرتے ہیں تو ہم زیادہ ایسی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہمارا امپورٹ بل جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہماری اکانومی کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا شادی کا، شادی کے اندر ہم فضول خرچی کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، جس کا کسی نہ معاشرے کو فائدہ ہے نہ اس کسی شخص کو اس کا فائدہ
فائدہ ہے، ہم وہ جو ایک دولت ہوتی ہے اس کو یوں ہی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس دولت کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے جیسے کہ شرعی احکام ہیں، جو شریعت نے ہمیں ایک تقسیم دولت کا ایک اصول ہمیں دیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں، اس کے علاوہ جتنا آپ کے پاس اضافی ہے اس کو غریبوں کے اوپر صدقہ کریں، خرچ کریں، صدقات واجبہ اور نافلہ جو نافلہ دونوں اس کے اندر اگر اس کو خرچ کیا جائے تو یقیناً یہ ہمارے ملک سے غربت کو ختم کرے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جس رویے کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں ہر جگہ پر ہر موقع پر ہماری رویوں کے اندر انتہا پسندی آ جاتی ہے۔ یعنی میانہ روی کے مقابلے میں ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی اخراجات ہیں تو اس کے اندر انتہا پسندی ہے، اور اگر کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو وہاں انتہا پسند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی اسراف کی طرف جاتا ہے، اور جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ ٹھیک ہے جی، کہ اپنے بالکل ہاتھوں کو بند بھی نہ کرو کہ جہاں پر فرض ہے خرچ کرنا وہاں بھی نہ خرچ کرو، اور اس کو اتنا بھی یعنی فضول خرچی کی طرف نہ جاؤ جیسے کہ ہمارے ہاں شادیوں وغیرہ کے رسومات میں ہم ادا کرتے ہیں صرف تفاخر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ پھر بعد میں آپ ملامت ہوں اور آپ جو ہے نا ایک مشکل کا شکار ہو جائیں، آپ ایک جو ہے نا اپنی زندگی میں مشکلات فیس کریں۔ تو کہتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان کے اندر بھی میانہ روی کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ ناظرین محترم، آپ نے ہمارے آج کے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بھی اپنے نور شرع صدر سے امت کو دیکھنے والے تھے اور آج بھی دیکھنے والے ہیں، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ رحمت للعالمین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ذات عالمین کو دیکھے، عالمین کی حاجات کا علم رکھے اور عالمین کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے صاحب تصرف بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ یعنی دیکھنے والا فرمایا ہے۔ یہ بات صرف یہی تک نہیں، اللہ نے تو اس امت کو بھی گواہ فرمایا ہے، کیونکہ اس امت کے اولیاء اور صالحین کی بھی اللہ تعالیٰ شرع صدر فرماتے ہیں، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہے۔ دوسری خاص بات جو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ دینی اعمال میں زیادہ اور سخت کوشش انسان کو عمل سے روک دیتی ہے، اور جو عمل آسانی سے ہو اور ہمیشہ ہو وہی نبوت کی تعلیم ہے۔ ہاں، ایک اور اہم بات کہ دین میں جیسے نماز روزے میں جو رخصتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے ہیں، ان پر عمل کر لینا چاہیے۔ بالکل دین کی طرح دنیا کمانے میں بھی اعتدال اور میانہ روی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے تو انسان دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔